अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के निहत्ते शहरियों पर बमबारी बदस्तूर जारी है। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने गजा की पट्टी के शुमाल से जुनूब की तरफ जाने वाले एक अहम सड़क से शहर का राब्ता मुनक़ते कर दिया और वो गजा शहर में दाखिल हो गए। ये वो इलाका है जहां से गजा शहर के एक अहम इलाके की जानिब पेशकदमी की जा सकती है। इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,200 बच्चे और 1,800 से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद शामिल है। शुदा और ज़ख्मियों में बेशतर अफराद ख़वातीन और शीरख्वाब बच्चों की हैं, जिनकी दिल दहला देने वाली जो तस्वीर है वो सामने आ रही हैं। सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि टार्च उठाए इमदादी कारकुन और शहरी हाथों से मलबा उठाते हुए ज़ख्मियों और मैयतों को निकाल रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने देरुल बलाह के इलाके में एक और मस्जिद को भी शहीद कर दिया है, जिसके नतीजे में 13 अफराद वहाँ पर शहीद हुए। मस्जिद में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। बिजली, पानी और खुराक की फराहमी गजा में अब तक मुअत्तल है। ईंधन की सप्लाई ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स में जनरेटर्स बंद हो चुके हैं और हज़ारों तिब्बी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। मिस्र और यूनाइटेड नेशन के दबाव पर रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोल तो दिया गया है और इमदादी सामान से लदे 33 ट्रक गजा रवाना हो चुके हैं, लेकिन गजा में अब तक जो इमदादी ट्रक आए हैं उनकी तादाद सिर्फ 117 है और ये इमदाद ऊँट के मुंह में जीरे के दाने के मुतरादिफ है। हलाल अहमर के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अल-कुद्स हॉस्पिटल के अहाते पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। हमलों का मकसद वहाँ पर पनाह लिए हुए बेघर फ़लस्तीनियों और तिब्बी अमले को अस्पताल से निकालना है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इसराइल के गजा पर मुसलसल हमलों से मुतालिक ये कहना है कि इसराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। इस वक्त के जो हालात हैं, अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमलों के साथ इसराइल में काम करने वाले गजा के जो मजदूर हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं इसराइल में। 7 अक्टूबर के बाद से हज़ारों फ़लस्तीनी वहां पर लापता हो चुके हैं और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों को लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के सरबरा टॉम वाइट के मुताबिक सैकड़ों मरीज़ शुमाली गजा में अस्पतालों में फंसे हुए हैं और उन्हें कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की पेश करदा गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जो करारदाद थी वो कसरत राय से मंजूर की। 193 रुकनी कमेटी ने 22 अरब ममालिक के ग्रुप की जानिब से तैयार करदा जो करारदाद है 120 के मुकाबले में 14 के फ़र्क से उससे मंजूर किया। इसराइल, अमरीका और ऑस्ट्रिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि इंडिया, जर्मनी, इटली और यूके समेत 45 जो ममालिक थे उन्होंने अब्सटेन किया, अपना वोट नहीं दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का ये कहना था कि इसराइल की तरफ से गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी जो है वो जारी है। कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम अभी तक हक़ खुदरादियत से महरूम है और ये खिताब बहुत ज़्यादा ट्विटर पर भी वायरल हुआ, उसकी हर जगह तारीफ़ें भी की गई क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर अपनाया। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने अपने एक वीडियो पैगाम में फ़लस्तीन और गजा के अवाम की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश किया। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा अल-कुद्स और फ़लस्तीन के बारे में किसी किस्म का समझौता नहीं किया, उनके बकौल, और हमेशा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम को भी उनकी तकरीर पर खिराज अक़ीदत पेश किया। दुनिया भर में जंग ज़दा ममालिक में बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाली NGO सेव द चिल्ड्रन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि गजा में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 2019 के बाद जंग का शिकार होने वाले 20 ममालिक में होने वाली बच्चों की सालाना हलाकतों से बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से गजा में 3,195 बच्चे जो हैं वो हलाक हो चुके हैं इसराइली हमलों में और गजा में होने वाली मजमूई हलाकतों का बच्चे जो हैं वो 40% हैं। 1,000 से ज़्यादा बच्चे मलबे तले अभी भी दबे हुए हैं। गजा की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेट की दिफाई कमेटीमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। ग्लोबल अफेयर्स पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, खुसूसन मिड ईस्ट पर भी। फ़लस्तीन का मामला गुज़श्ता 10 दिनों से पूरी दुनिया शोर मचा रही है। गज़ों में जो जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है वो रुकने का नाम लेकिन उसके बावजूद नहीं ले रही। ना अक़वाम मुत्तहिदा ना जनरल असम्बली की करारदादें काम कर रही हैं। इस सब कुछ से, सूरत हाल से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है मुशाहिद साहब? That reflects a very shameful
हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स की दुनिया में जो दोहरे मेयार हैं और एक शर्मनाक किस्म की मुनाफिकत है, खास तौर पे मगरबी ममालिक जिसकी क़यादत अमेरिका खुद कर रहा है, यूरोपियन यूनियन वाले कर रहे हैं, और जो मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं, जो उनकी हुकूमतें हैं। लेकिन मैं उनके अवाम को दाद देता हूँ, चाहे वो लंदन में हो या पेरिस में हो या न्यूयॉर्क में हो या बर्लिन में हो, जो मगरबी अवाम है जिसमें यहूदी भी, मसीह बरादरी के लोग भी, मुसलमान भी सब शामिल हैं, उन्होंने बड़ा खुल के भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। लेकिन जो हुकूमतें हैं, खास तौर पे सदर बाइडन की जो इंतजामिया है अमेरिका में और जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, इन्होंने इनका रोल पैथेटिक है और शर्मनाक है, और तारीख में इनको बड़े गलीज अल्फाज जिक्र होगा इसका। अच्छा सेनेटर साहब, थोड़ा सा अगर इन वाकयात से पीछे चले जाएं तो मशरक़ वुस्ता के 2-3 ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, तस्लीम किया, फिर सऊदी अरब की बात चली, अमेरिकन सालिसी में वो काफ़ी करीब पहुंच गए थे, उसके बाद ये अटैक हो जाता है। तो इस पूरे इसको कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब का जो किरदार रहा है उस पर भी तनकीद हुई कि जी आप तो उन्हें तस्लीम करने चले थे, और जो मुस्लिम ममालिक का ओवरऑल किरदार रहा है उसमें हमने देखा कि जहां हुकूमतें हैं, बादशाहते हैं, अवाम में एक गुस्सा पाया जाता है। तो क्या ये जो मामला है ये अरब स्प्रिंग 2 की तरफ भी जा सकता है? कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं। मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता। देखिए ना, सऊदी अरेबिया हो या कतर हो, कतर में तो आपको पता है उन्होंने होस्ट किया है हमास की क़यादत को, ईरान हो या तुर्की हो, इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो, और पाकिस्तान ने पहले जरा थोड़ा सा स्टैंड कमजोर था, धीमा था, मदम था, फुसफुसा था, बाद में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। बल्कि आपके जो सफीर हैं न्यूयॉर्क में मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्टैंड लिया। तो वो बोले हैं, और आपको पता है कि जब अमेरिका के वजीर खारजा ब्लिंकन सऊदी अरेबिया के जो वजीर आजम को मिलने आए, मोहम्मद बिन सलमान, जो से MBS कहते हैं, तो MBS ने उसको सारी रात इंतजार करवाया और फिर नेक्स्ट डे मुलाकात दी। असल में ये जो कुछ अरब ममालिक ने इसराइल से जो नाम नहाद सुलह भी की है या नॉर्मलाइजेशन की है, वो बेसिकली जब अमेरिका से मायूस हुए तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के बाप के पास जाते हैं, यानी कि इसराइल को। इसराइल की लॉबी जो है वो अमेरिकी कांग्रेस को कंट्रोल करती है। और आपने देखा कि जो नया उनका कांग्रेस का जो स्पीकर इलेक्ट हुआ है माइक जॉनसन, पहला काम क्या किया है उन्होंने, और चीजें छोड़ के कि फौरन इसराइल के लिए मदद भेजी जाए, और उसमें इत्तेफाक राय से हुआ। चंद जो थे, कुछ खवातीन दलेर खातून हैं, सियाफाम भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो बोली हैं, बाकी तो सारे लेट गए हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, वो एक जर्नलिस्ट था बड़ा मशहूर, उसने कहा था कि इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी सिर्फ गाजा या वेस्ट बैंक नहीं है, अमेरिकन कांग्रेस भी इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। सर इसमें चाइना और रशिया का जो किरदार रहा है इस पूरे मामले में, शायद वो हमने पहले उस तरह से खुलकर वो सामने नहीं आया था, अब तो खुलकर वो मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को कुछ एनालिस्ट जो हैं वो यूक्रेन से भी जोड़ रहे हैं कि रशिया कोशिश ये कर रहा है कि यूक्रेन से नजरें हट जाएं, चूंकि वहां पर जो असला आ रहा था यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, US की जानिब से, वो इसराइल की तरफ शायद डाइवर्ट हो गया है। सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त चूंकि गजा पर मरकूज हो चुकी है, यूक्रेन पर फिलहाल बात नहीं हो रही। इन दलीलों में कितना वजन है कि चीन और रूस का इस वक्त जो स्टांस है वो स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं? मैं थोड़ा सा तफरीक करूंगा चीन के स्टैंड का और रूस के स्टैंड का। जी, चाइना ने शुरू से फलस्तीनी कॉज की हमायत की है। जब से 1 जनवरी 1965 को जब अल फतह ने लॉन्च की अपनी जंग आज़ादी और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO लॉन्च किया, तो पहला मुल्क जिसने उसको तस्लीम किया था वो अवामी जमहूरियत चीन था। तो चीन में पॉलिसी में एक तसलसल है, एक तवातर है, वो कंटिन्यूटी है, और वो हमेशा जब इशू आता है पैलेस्टीनियंस का तो वो पैलेस्टीनियन के साथ उनका झुकाव होता है। रूस के स्टैंड में ये फर्क आया है, क्योंकि पहले एक जमाने में आप ठीक कहते हैं कि पुतिन और नेतन्याहू की बड़ी यारी दोस्ती भी होगी थी, बड़ा ताल्लुक कुर्बत भी होगी थी। तो रूस के स्टैंड में जो यूक्रेन फैक्टर जरूर है, लेकिन ये जो मजमूई तौर पर आदिल साहब, मैं समझता हूँ कि ये बैन अल-अक़वामी सियासत में बहुत तब्दीली आ रही है। ये जो 7 अक्टूबर की मज़ाहमत की है हमास ने, और मैं ये वाज़ेह करता हूँ कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं। सदर अर्दोगान ने जो कल तकरीर में कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमास वो तंजीम है जो पहला इंतखाबात हुए थे गाजा में, आपको शायद याद होगा क्योंकि आपकी भी बड़ी गहरी नजर है ग्लोबल अफेयर्स में, वो जिमी कार्टर अमेरिका के साबिक सदर ने मॉनिटर किए थे।
اور انہوں نے کہا تھا کہ دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ، جس کے نتیجے میں غزہ میں حماس کی حکومت آئی. اور آپ کو یاد ہے حماس کے اس وقت کے وزیر خارجہ پاکستان آئے جس کو ہم نے ہوسٹ کیا تھا، محمود زہار، 2007، حالانکہ مشرف صاحب کا دور تھا. تو پاکستان نے مالی امداد کی تھی حماس حکومت کی، $3 ملین دیے تھے ہم نے بھی، کیونکہ وہ الیکٹڈ منتخب حکومت تھی. تو وہ ان کو دہشت گرد کہنا یہ زیادتی ہے. سب سے بڑے دہشت گرد تو تل ابیب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نیتن یاہو کے ساتھی ہیں. نیتن یاہو خود ہے، اور اسرائیل خود ایک دہشت گردی کی پیداوار ہے جس میں ارگن، ہگانا، سٹرن گینگ، یہ ٹیررسٹ گروپس تھے ان کے سیٹلرز کے، جو سیٹلرز کے. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی اور تقسیم آ گیا ہے عالمی سیاست میں. وہ عکاسی اس کی یوکرین جنگ پر بھی ہے اور یہ غزہ کے قتل عام پر بھی ہے، جس میں چین اور روس وہ پوری طرح گلوبل ساؤتھ کہہ لیں، تیسری دنیا کہہ لیں، مسلم ممالک کہہ لیں، ایشیا، افریقہ، لاطین امریکہ کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. اور جو جسے میں مذاق سے کہتا ہوں گورستان، یہ گورے ممالک، گورستان جو ہے امریکہ، کینیڈا، یورپ، یہ گورستان ایک طرف ہو گیا. تو یہ بہت بڑی ایک نئی ڈیوائیڈ آ گئی ہے، اور یہ اس کے زخم اور اس کے دورس نتائج ہو گئے، کیونکہ زخم بہت گہرے ہیں اور دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ گورستان خاموش ہے. آپ صرف منافقت ان کی واضح ہوگی. مشاہد صاحب، آخر میں اسرائیل نے ابھی تک اناؤنس تو باقاعدہ نہیں کیا، لیکن تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ غزہ کا وہ گراؤنڈ انویژن کریں گے، زمینی طور پر اندر داخل ہو جائیں گے. اب چونکہ حماس کا وہاں پر جو ٹنلز کا نیٹ ورک ہے وہ تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک اسرائیل اندر نہیں جائے گا. یہ ایک اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو ہے. حماس کو تبھی شکست ملے گی جب وہ نیٹ ورک ان کا ختم ہو جائے گا. اگر وہ یہ کر دیتے ہیں، غزہ پر زمینی حملہ کر دیتے ہیں، تو لیبنان، ایران اور سیریا یہ کہاں کھڑے آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا وہ بھی جنگ میں کود جائیں گے پھر؟ اگر اسرائیل نے یہ حماقت کی کہ زمینی ایک حملہ کر دیا، گراؤنڈ اوفینسو یا گراؤنڈ پر، پھر تو یہ ایک نیا غزہ جو ہے ایک نیا اسٹالن گراڈ بن جائے گا. اور جو 23 لاکھ آبادی ہے غزہ کی، جس میں سے 6 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ بچی بھی، خاتون بھی، مرد بھی، سارے جو ہے وہ حماس کے مجاہدین بن جائیں گے. کیونکہ وہ تو ان کی لڑائی ہے فائٹ ٹو دا ڈیتھ، اٹس ڈو اور ڈائی. کیونکہ وہ تو ایک جو کام ہٹلر نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، وہ کام اور وہ اللہ کے فضل سے وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ بچ گئے. صرف 6 ملین انہوں نے جو ظلم کیا تھا، زیادتی کی، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں we condemn the crimes of against humanity by the Christians of Europe against the Jews of Europe. ہولوکاسٹ غلط تھا. وہی ہولوکاسٹ اب وہی اسرائیلی فلسطین کے خلاف کریں، وہ پھنس جائیں گے. they will fall into a trap اور یہ جنگ بڑھ جائے گی. پھر آپ لبنان کی بات کریں، لبنان میں کون ہے؟ حزب اللہ. ادھر اور فورسز ہیں. پھر تو یہ نیور اینڈنگ وار ہوگی، اور اس میں اٹ ول بی دا بگیسٹ ٹریپ اینڈ بگیسٹ ایرر آف اسرائیل اینڈ اٹس ویسٹرن سپورٹرز. یہ حماقت ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ دلدل میں پھنس جائیں گے، نکلیں گے نہیں. اسٹالن گراڈ کی جنگ یاد آ جائے گی. مشاہد حسین سید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ ملکی سیاست کی بات کریں گے. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آپس میں تو قریب ہو رہے ہیں، لیکن نون لیگ سے لگ رہا ہے وہ تھوڑی دنیا ان کی بڑھ رہی ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ دونوں جماعتیں جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں کارنر کیا جا رہا ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ملک میں سیاسی بساط بچ چکی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ انتخابات میں اب زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے آج پنجاب میں ایک اجلاس کے دوران پھر اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اور الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے پوری طرح تیار بھی ہے. لیکن اب تک انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، جو کہ پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے، تحریک انصاف بھی مانگ رہی ہے، باقی جماعتیں بھی مانگ رہی ہیں. اب سابق حکمران جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو کافی خدشات لاحق ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حلیف جماعت نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ کا بھی شکوہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نگران حکومت میں، جس کی جو بڑی وجہ ہے نون لیگ کے لوگوں کی موجودگی بتاتے ہیں. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو بھی نون لیگ کے قائد نواز شریف کی واپسی سے قبل ایک جلسے عام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کے انعقاد میں تاخیر ایک شخص کی وجہ سے کی گئی، جبکہ پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب ایک کے بعد ایک انٹرویو میں نون لیگ کی قیادت پر کڑی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ مستقبل میں نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کا اندیا بھی دے چکے. اب نون لیگ کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی کڑی تنقید کا، ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے رہی. ہماری پروگرام میں یہی سوالات جب میں نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کے سامنے رکھے
تو ان کا کیا جواب تھا آپ سن لیں۔ ان دو جماعتوں میں کیا کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے جس کی وجہ سے اب فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ پہل کریں، میاں صاحب آئے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب، ان کی پھر ملاقات ہو جانی چاہیے۔ ابھی تو وہ دیکھیں، ابھی تو آئے ہیں اپنے کیسز، بالکل ملاقات میں کوئی پابندی نہیں ہے، ملاقات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی بھی آنے والے وقت میں۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ آتے ہی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لیگل پروسیس میں اس وقت بزی ہیں، اور جو ہی فرصت ہوگی بالکل ہوگا۔ اب یقینی طور پر یہ ایک بڑی ملاقات ہوگی، جب بھی ہوئی ایک بڑی سیاسی پیش رفت ہوگی۔ اس سیاسی ماحول میں مولانا صاحب بھی اسد قیصر کی سربراہی میں جو ہے تحریک انصاف کے وفد نے آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پھر اس کے بعد بلیک لیش پارٹی کے اندر سے آیا، اور انہوں نے مولانا صاحب سے گلہ کیا کہ وہ تو صرف تعزیت کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کی ملاقات کی تصاویر اور ویڈیو جاری کرنا مناسب نہیں، کوئی سیاسی بات چیت اس میں نہیں ہوئی، یہ تحریک انصاف کا کہنا تھا۔ اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 4 سال بعد کل وہ لاہور میں نون لیگ کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت آئندہ عام انتخابات اور اتحادیوں سے، جو ماضی کے اتحادی سے، ان سے رابطوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اس اجلاس کے بعد اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں گے۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر اس پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب، اور آگے چل کر ہمیں جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کریں گے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ۔ سر، یہ اس وقت جو ایک سچویشن بن چکی ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا شدید گلہ ہے کہ نہ تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ مرکز میں بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ تاریخ کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا، اور نون لیگ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک شخص کے لیے انتخابات کو ڈیلے کیا ہے اور آخری طور پر ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی ابھی تک قاہرہ صاحب۔ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ بلا شبہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کیا مجھے تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت ملک کے اندر تمام لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا آپ میری اس بات کو ریبٹ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے وہ 100% غلط ہے؟ ہو سکتا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر میں وہ 70% درست ہو، 30% نہ ہو، میری نظر میں 100% درست ہو، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن تحفظات کا ہم نے اظہار کیا وہ بالکل بے بنیاد ہے؟ اور اگر بنیاد پہ ہم نے کوئی سوالوں پہ اعتراض کیا ہے اور ماضی پاکستان کا بڑا واضح ہے اور اشارے نہیں، واضح طور پہ کچھ ایسی باتیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے گلے شکوے کیے نا کہ دیکھیے اگر ملک کے اندر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ ملک کا نظام چلنا ہے، اس میں سٹیبلٹی چاہیے، تو پھر ہمیں سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کیا کہ انہیں ایک ساتھ ٹریٹ کیا جائے، ایک سا ماحول بنے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیوں ہیں، کیوں نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہی آئین کا منشا اور آئین کی روح ہے۔ سو یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے اور یہ تعصب ختم ہو، تاکہ ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک ایسا الیکشن جو فیئر ہو بھی اور جس کو لوگ بھی فیئر پرسیو کریں۔ پہلے لوگ یہ سمجھے کہ ہاں بھائی ریاست نیوٹرل ہے، لہذا اب ریاستی ادارے جو ہیں وہ کسی کی طرف نہیں ہے۔ وہی الیکشن بنیاد بنے گا جس سے پاکستان میں سٹیبلٹی کا عمل شروع ہوگا۔ اگر ہم پھر ایک متنازع سا، ایک مشکوک سا الیکشن کراتے ہیں جس میں جن جماعتوں کو اگر رسپانس اس طرح نہیں ہوتا یا ان کے راستے بلاک کیے جاتے ہیں، وہ پھر کہیں کہ اس الیکشن کے اوپر سوال اٹھائیں گی، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے اگر الیکشن کرانے ہیں، جو کہ یقیناً کرانے ہیں، تو پھر اس کی نیوٹرلٹی بھی ضروری ہے تاکہ اس کا صحیح ثمر مل سکے اور دوسرا پاکستان کسی بہتر سمت میں سفر کر سکے۔ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیٹ مانگ رہے ہیں، تو ڈیٹ میں ہمارا کیا فائدہ ہے خاص؟ ہمیں کیا مل جائے گا جلد الیکشن میں؟ ہمیں 90 ڈیز الیکشن کیا؟ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، پریکٹیکلی اگر بات کریں، یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نے ایک تو کہہ دیا کہ ہمارے لوگ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے لوگ کیوں نہیں ہیں، لیکن باقیوں کے لوگ کیوں ہیں؟ تو یہ تو سیدھا مطالبہ ہو گیا کہ جو لوگ نون لیگ سے جڑے تھے یا جڑے ہیں
ان کو کابینہ سے علیحدہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کی منشا کیا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور کیا ہے, اس تصور پہ چلیے. میرا تو دیکھیں نا شاہ زیب صاحب, ہمیشہ یہ تقاضا رہتا ہے کہ ہم آئین کو ایک فیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اس کی روح کے طور پہ نہیں. ہم اس کو ایک مجبوری کے تحت استعمال کرتے ہیں, ہم اس کی روح کے تحت استعمال نہیں کرتے. یہی ہماری خرابی ہے, اسی لیے پاکستان اس کے ثمرات نہیں پا رہا, ورنہ آئین ہمارا بھی بڑا اعلیٰ آئین ہے. تو یہ سوال ہے کہ آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کیسا ماحول ہے, کیسے حکومت, نیوٹرل حکومت کیا ہوگی, کیئر ٹیکر کیوں ہوگی, اس لیے کہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کسی کے ساتھی ہیں, یہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ واضح تاثر ہو تو پھر جو آئین کا منشا ہے, جو روح ہے, وہ تو ختم ہو گئی. اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک. تو قاری صاحب, یہ جس تاثر کی آپ بات کر رہے ہیں, تاثر ویسے تو نہیں ابھرتا نا, کچھ نہ کچھ تو لیفٹ رائٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ایک تو کابینہ میں جو ان کے لوگ شامل ہیں, اس کے علاوہ جلسے وہ بھی کر رہے ہیں, جلسے پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, تو جے یو آئی بھی جلسے کر رہی ہے. تو یہ ریاستی ادارے یا کچھ ایسا کنکریٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کی مدد ہو رہی ہے, یہاں پر ہو رہی ہے, اس وجہ سے یہ تاثر ابھر رہا ہے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کھل کر اس پر بات کی جائے کہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہیے, کیونکہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ایک دفعہ پھر پاکستان کو نہیں ملتے تو یہ ملک کا نقصان ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جماعت نے سی سی میں یہ معاملہ ڈسکس کرنے کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کو اختیار دیا تھا. اب اگلے دنوں میں ہماری سی سی ہونے والی ہے, اس میں وہ اپنا فیڈ بیک دیں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنے دیگر تحفظات آپ کے سامنے رکھیں گے. پر جن تحفظات پہ ہمارے علاوہ آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ درست ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہی کریکشن ہو جائے, کوئی تو تاثر آ جائے. اور مسلم لیگ پتہ نہیں کیوں اس معاملے کو اپنی چھیڑ سمجھ بیٹھی ہے اس کو, کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ بھی ڈیٹ مانگ لیں, وہ کہتے ہیں ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے انہوں نے دینی ہے, ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ دے دیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ جنوری کی فلاں تاریخ کو الیکشن کرائیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں ڈیٹ دے دیں. اور مسلم لیگ والے دوست اس معاملے کو اپنی چھیڑ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شرارت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ورنہ ان کو بھی یہ مطالبہ کرنے میں کیا حرج ہے کہ بھائی ڈیٹ دو اور یہ غیر یقینی کے جو بادل ہیں یہ چھٹ جائے. ٹھیک. قاری صاحب, یہ جو ڈیل کی بار بار بات ہو رہی ہے, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی ان کی اگر کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں ہے, اور تحفظات پیپلز پارٹی کو اسی پر ہیں کہ 3.5 سال آپ نے ہمارا کندھا استعمال کیا, اور جب معاملات کی بات آئی تو آپ نے ہمیں بیچ چوراہے چھوڑ کر اپنے معاملات سیدھے کر لیے. یہ درست ہے یہ تاثر؟ نہیں, بالکل نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی ڈیل ہونی چاہیے, اگر ہوئی بھی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ تھا کہ اس ملک کی سیاست کے اندر غیر سیاسی طاقتوں کی مداخلت بند ہونی چاہیے. یہ ملک کے لیے بھی, ان کے اپنے لیے بھی, ان اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس میں آپ ہمیں کیوں پیچھے چھوڑ گئے. بالکل یہ غلط تاثر. ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں قاری صاحب کہ جو غیر سیاسی طاقتوں کا ایک کردار رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ اس پہ فل سٹاپ نہیں لگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے سوال سے یہ سمجھوں کہ آپ سمجھتے ہیں فل سٹاپ لگ گیا, اور آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں وضاحت کروں کیا نہیں لگا. کیا ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں قاری صاحب, میں تو اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو میرا اس کے بعد تجزیہ ہوگا وہ میں آپ کو سنا دوں. نہیں, میں آپ کے سوال کو پہلے سمجھوں گا نا, تو میں آپ کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس سے یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور اگر کوئی ہے تو قمر زمان بتاؤ وہ کیا. قاری صاحب, ادارے تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بار بار کہہ چکے ہیں. میں تو اداروں سے نہیں پوچھ رہا, میں تو عادل شاہ زیب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی دانست میں اداروں کا عمل نہیں ہے نا, پھر میں بتاتا ہوں کیا ہے. تو بظاہر تو نہیں لگ رہا نا قاری صاحب, یہ تو کوئی ثبوت سامنے آئیں گے تو آپ کی نظر میں نہیں ہے نا. جی میں یہی کہوں. جی تو آپ قاری صاحب آپ جواب تو دے دیں نا. میں نے تو جواب دے دیا. میں نے کہا کہ میں اپنے تحفظات کا آپ کے سامنے رکھوں گا اپنی سی سی کے بعد, لیکن وہ تحفظات جو میرے اور آپ کے سانجے ہیں, سارے ملک کے سانجے ہیں, جو جن کی نظر کمزور ہے, میری طرح نظر کی اینک لگاتے ہیں, ان کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے, تو اس کو تو دور کیا جائے. پاکستان میں بلا شبہ اس وقت جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ مداخلتی عمل ہے, اور اس کو نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک چلے قمر زمان قاہرہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد JUI کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آج بریک سے پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب کا تفصیلی انٹرویو آپ نے دیکھا. اس وقت JUI کے سینئر رہنما اور معروف لائر جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, اس وقت جو سیاسی چالیں لیفٹ رائٹ سے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شروع کر چکی ہیں, PMLN سے کیا JUI کے کوئی گلے شکوے ہیں؟ کیونکہ ناراضی تو ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنے کے بعد مولانا صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, یا آپ کو بھی پیپلز پارٹی کی طرح شکوہ یہ ہے کہ نون لیگ نے شاید اپنے معاملات درست کر لیے ہیں اور اپنے اتحادیوں کو بیچ چوراہے چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیے, ایک بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے, کہ ہم اپنے پاؤں پہ پالیٹکس کرتے ہیں. ہم مسلم لیگ نون یا کسی اور کی طاقت کی بنیاد پہ یا ان کی کسی ڈیل کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں کرتے. تو وہ اس میں ہمارا اس حوالے سے کوئی شکوہ بھی ان کے ساتھ نہ ہے نہ ہوگا. اس بات کو تو بالکل وہ کر لیجئے نا, اس چیپٹر کو کلوز کر دیجئے. اب رہ گئے رابطے کی بات, تو رابطے تھوڑے بہت مجھے کوئٹہ میں ہی مولانا صاحب نے خود بتایا تھا کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی تھی ملاقات کے حوالے سے. تو وہ مولانا کے پاس جس دن کوئی وقت تھا انہوں نے وہ اپنی گنجائش بتائی تھی, انہوں نے شاید دوسری طرف سے انہوں نے اپنے وقت کی گنجائش بتائی ہوگی کہ اس وقت. تو وہ پھر ابھی تک وہ اس طرح سے بن نہیں پایا. کچھ ہماری مصروفیات زیادہ ہیں, پہلے پشاور کے حوالے سے تھیں, پھر اس کے بعد کوئٹہ کے حوالے سے مولانا آج واپس گئے کوئٹہ سے. تو ان وجوہات کی بنا پہ شاید, یا پھر ہم اپنی تیاریوں میں بعض جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, تو ان وجوہات کی بنیاد پہ ابھی تک جو ہے نا وہ ملاقات نہیں ہو پائی. بہرحال وہ ان کو کنوے کیا تھا, کوئی پچھلا شیڈول تو ان کو کنوے کیا گیا تھا جب مولانا ممکنہ طور پہ فری تھے. تو وہ آتے تو بھی ہم ان کو ویلکم کرتے, ہمیں کہتے تو شاید ہماری لیڈرشپ بھی چلے جاتی تو بھی کوئی حرج نہ ہوتا. تو کچھ نہ کچھ اس میں پیغام رسانی ہوئی ہے, مجھے اس ڈیولپمنٹ کا پتہ. تو اس کا مطلب کامران صاحب آپ کے جواب سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات عنقریب اس کو ایکسپیکٹ کیا جائے اور ہوگی؟ دیکھیے, یہ عنقریب ہو سکتی ہے, یقیناً ہو سکتی ہے. اس میں ایک تو وہ شاید وہ فاتحہ کے لیے آنا چاہیں گے, مولانا صاحب کی ساس فوت ہوئی ہیں, باقی دوسرے پولیٹیکل سائڈ پہ جو دوست ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں مولانا صاحب سے, انہوں نے تعزیت کی ہے. تو ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جب پھر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں جو بھی ان سے متعلق کوئی دوسری باتیں ہوتی ہیں, فاتحہ اپنی جگہ پہ, ثواب کے لیے دعا اپنی جگہ پہ, مگر کچھ نہ کچھ ویسے بھی تو حالات حاضرہ کے معاملات پہ بھی گپ شپ ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک. کامران صاحب, لیول پلینگ فیلڈ آبویسلی JUI کا بھی ایک مطالبہ ہے, اور پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ کی بہت سے ساتھی شہید ہوئے, حملے وغیرہ سارے اس پر ہوئے. مولانا صاحب کوئی زیادہ خوش نہیں تھے, جو اس میں بھی اتحادی جماعتوں کا جس طرح سے کنڈمنیشن تو خیر سب نے کی ہے, لیکن پھر بھی ان کی تھوڑی بہت ناراضی اس معاملے میں بھی تھی. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے نون لیگ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے لوگ تو ابھی بھی ادھر بھی گورنمنٹ میں ہیں, وفاق میں بھی, اور پنجاب حکومت بھی آپ کی سرپرستی کر رہی ہے, آپ کا بیک اپ کر رہی ہے. کیا JUI کو اس قسم کے لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر کچھ گلے شکوے ہیں نون لیگ سے؟ دیکھیے, ایک تو شہادتوں کا ذکر آپ نے خود بھی کر دیا, جس میں سے ایک جگہ پہ شہادتیں جو ہے صرف 84 تھیں. کئی مطلب 100 کے لگ بھگ شہادتیں تھیں, اور 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ باقی جو ہے لوگ زخمی تھے. اس کے علاوہ کئی ریپیٹڈلی واقعات ہو گئے ہیں. جس دن مولانا صاحب پشاور گئے ہیں اس دن جو ہے نا وہ میسیج تھا کہیں سے کہ جی وہ تھریٹ ہے, پھر وہ مولانا صاحب کو کنوے کیا گیا. اب جب کوئٹہ میں تھے یہ 3 دن, اس میں ہم نے جتنے کھانے رکھے تھے, جتنی تقریبات تھیں انکلوڈنگ دی پریس کانفرنس, سب کو منسوخ کروایا گیا کہ جی وہ اس میں کوئی تھریٹس ہیں اور یہ معاملات ہیں. وہ ایک چونکہ وہ طوفان اقصیٰ کانفرنس جو ہے وہ بہت ضروری تھی, اور وہ سالیڈیٹری کا ایک فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار کرنا بہت ضروری تھا ایک مسلمان کے طور پہ.
تو وہ پھر باوجود تھریٹس کے جو ہے ہم اس میں شریک تھے سارے، مولانا صاحب بھی شامل تھے اس میں. تو معاملات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک تو یہ جان والا معاملہ درپیش ہو گیا. دوسرا اس کے علاوہ بھی جو ہے معاملات ہیں درپیش کا. اللہ اپنے مولانا صاحب کی سپیچ سنی ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جو ہے فرض کر لیجئے کہ ہمیں اسمبلیوں میں سے نکالا گیا تو سڑکوں سے تو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا پھر. اور اگر کہیں پہ اگر کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں نکال دے گا اسمبلیوں سے تو نکال دے. پھر جو اگر غلط طور پہ نکالا گیا اور غلط کوئی اس طرح سے معاملات مینیج کیے گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو حرکت کریں گے وہ پھر اپنے سامان کے خود ذمہ دار ہیں. تو کامران صاحب، یہ جو مولانا صاحب کی ایکٹیویٹیز آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس تھی یا باقی جو ملنا ملانا تھا تقریبات تھیں، ایک جلسے کے علاوہ وہ منسوخ آپ کو کرنی پڑی تھریٹس کی وجہ سے، اور اس کو پھر آپ کی لیڈرشپ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے بھی جوڑ رہی ہے. تو یہ اور کیوں کون چاہے گا کہ آپ اسمبلیز میں نہ آئے، اور کون چاہ رہا ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، مذہبی طاقتوں کے خلاف جو ہے نا اکثر مسائل بعض دوستوں کو رہتے ہیں. اب کون چاہ رہا ہے، اب یہ آپ بتائیے کہ کون چاہ رہا ہے کہ کوئی مخصوص پارٹی آئے، تو وہ اس چاہت میں جو ہے نا وہ اگر کسی کے حوالے سے کوئی چاہت ہو یا نہ ہو یا کم چاہت ہو تو وہ بھی مائنس ہو جاتا ہے. تو یہ پیغام جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی چاہت ہے کہ کوئی مخصوص سیٹ اپ آئے اور کوئی مخصوص لوگ نہ آئیں. بغیر نام لیے یہ پیغام جو ہے مولانا صاحب نے بھی دیا، اسی بات کو میں نے آپ کے پاس دہرا دیا. ٹھیک. تو کامران صاحب چلیں، نام آپ نہیں لے رہے، نون لیگ آپ کی اتحادی بھی رہی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے جو تنقید ہو رہی ہے نون لیگ پر، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ایون اتحادی جماعتیں ہیں بشمول پیپلز پارٹی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے اور انہی کے سیٹ اپ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ڈیل بھی اگر ہے تو ڈیل آپ کے سامنے آ جائے گی. ڈیل کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پہلے قائرہ صاحب کو شاید لیا ہے یا پیپلز پارٹی کے کسی دوست کو لیا ہے. ہمارے ہاں جو بلوچستان میں جب کوئی ہوا چلتی ہے، جب پورے ملک میں چلنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو ان کے اشارے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں پارٹیوں میں چلے جائیں. اس سے پہلے جو آج سے پہلے تک وہ پیپلز پارٹی کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ایون جو سابق چیف منسٹر تھے بلوچستان کے، انہوں نے بھی جو ہے زرداری صاحب کو خط لکھ دیا تھا اور وہ ایک رخ بنا ہوا تھا، وہ سب جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اب اس کے بعد اچانک جو ہے نا وہ اسٹیئرنگ جو ہے نا وہ اس کا کاٹ دیا گیا ہے ان کے لیے. وہ موڑ جو ہے نا انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور ایک دوسری پارٹی میں جانا شروع ہو گئے. تو یقیناً یہ حق ہے ان کا، مگر یہ جو الیکٹیبل کا جانا ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ آئندہ کی صورتحال کا اندازہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہوتی ہے اس کی، کیونکہ ہم ان محفلوں میں یا ان کنورسیشنز میں ہم شریک نہیں ہوتے، مگر ہم اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آئندہ جو ہے نا وہ کوئی جو محبوب پارٹی ہے وہ کون سی ہے. تو وہ محبوب پارٹی کا پہلے پیپلز پارٹی یہاں پہ بلوچستان میں نظر آئی، سب نے اس طرف رخ کر لیا. اب ہمارے دوسرے دوست جو ہیں جن سے پیپلز پارٹی کا بھی گلا ہے، ان کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کا رخ ہے. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں صرف، اور چونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے فی الوقت، تو ہم جو ہے یہ پیغام جو ہے یہ دے رہے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا گیا یا ہمیں ہی دیوار سے لگایا گیا، جس طرح سے ہم پہ جو ہے نا وہ حملے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں مختلف. تو پھر جو ہے نا آپ یہاں سے تو چلیں، اسمبلیوں سے تو نکال لیں گے، مگر اسمبلیوں سے نکلنے کا بھی ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ 2018 کے بعد آپ نے دیکھا. ٹھیک. کامران صاحب، اس کا پی ٹی آئی کا وفد آیا فاتح خانی کے لیے، اور پھر مولانا صاحب کی خوش دامن کے انتقال پر پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک بلیک لیش آیا پی ٹی آئی کے اندر سے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی اور یہ کہا کہ جے یو آئی کو اس ملاقات کی، چونکہ یہ صرف فاتح کے لیے ہم گئے تھے، تصاویر اور ویڈیوز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. اور
سیاست میں ہم نے دیکھا کہ 3-3.5 سال سے رواداری بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی کوشش بھی ہوتی ہے، ایک تو آپ کیا پی ٹی آئی کے دوستوں کو رسپونڈ کریں گے کہ تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ، یہ ایپیسوڈ کہاں جا کے سٹاپ ہوگا؟ دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک تو میں خود موجود نہیں تھا، اس لیے میں کسی بات کی تصدیق اور تردید نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ مولانا صاحب سے اس پہلو پہ کوئی میری اپنی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اب اس وقت کرنٹ ایشو میرے لیے نہیں رہا تھا۔ مگر اگر وہ کسی سماجی معاملے میں بھی آئے ہیں تو بھی ان کو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ایفیکٹ ہوا کرتا ہے دوسری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پہ بھی۔ اس میں جو تصاویر یا باقی جو ویڈیو کلپس جاری ہوئے ہیں، چونکہ مولانا کا گھر وہ ویسی سیاست کا گڑھ ہوتا ہے تو کسی دوست نے چلا دی ہوگی، دوست سے مراد جو ہے میڈیا کے کسی دوست نے چلائی ہوگی۔ پارٹی کی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ کسی کی نہ مولانا نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، نہ پارٹی کے کسی ذمہ دار دوست نے جو ہے نا یہ بات کی ہے، عہدیدار کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے سب کو اس کو اسی طرح سے لیا ہے کہ جیسے کوئی فاتحہ پہ آیا ہے اور فاتحہ کے ہم نے اس کا فاتحہ پہ آئے ہیں، دعا کی ہے انہوں نے، اور ہم نے اس کا جو ہے نا وہ کوئی اس کو سیاسی نہ کوئی اس کو ہم نے کوئی فائدے کے طور پہ استعمال کیا ہے، نہ کسی کے نقصان کے طور پہ۔ مگر وہ انہوں نے خود ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا اسد کیسر صاحب نے جو ان کو اپنے لیے جو ان کے اپنے گلے پڑا، وہ یہ ہے کہ جی ہم جو گئے تھے عمران خان کی رضامندی اور پرمیشن سے گئے تھے۔ کوئی فاتحہ کے لیے آئیں، اس میں کسی پارٹی لیڈر کی نہ رضامندی ریکوائرڈ ہوتی ہے نہ پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کا فاتحہ کرتے ہیں، اور خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے غم میں اگر آ کے شریک ہوئے ہیں تو ہم ان کے مشکور ہیں۔ ٹھیک، کامران صاحب کیا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے جے یو آئی کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا فی الوقت، کیونکہ وہ اتنی تلخی کریٹ کر دی تھی عمران خان صاحب نے، گو کہ اب یہ جو اس کے لیے اسد کیسر صاحب نے خود کہا کہ جی ان کی رضامندی اور پرمیشن سے ہم گئے تھے، مگر وہ ایک فاتحہ تھا تو مگر اتنی تلخی انہوں نے کریٹ کر دی تھی، کسی کا نام رکھ رہے ہیں، کسی کا نام بگاڑ رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر۔ چلیں ایک عام میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں خدا نخواستہ کسی کے حوالے سے اچھی بری بات کرتا ہوں، مناسب وہ بھی نہیں ہوگا، مگر سٹل جو ہے نا وہ ٹالریبل ہے۔ تو یہ ایک آدمی جب منصب پہ، ملک کے منصب پہ، وزیر اعظم کے منصب پہ، یعنی سب سے ملک کا سب سے اہم ترین منصب ہے اس پہ فائز ہو، اور پھر اس میں بھی یہ اس طرح کی باتیں کرے کسی دوسرے کے حوالے سے، اور اس کے اندر اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ دوسروں کا اختلاف برداشت کر سکے، پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل نہیں رہے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی الیکشن کے حوالے سے اتحاد ہو۔ مگر پالیٹکس میں سب کچھ ہوا کرتا ہے، ہو بھی جاتا ہے اس میں، اور پھر میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایون مولانا صاحب جو ہے وہ اکیلے طور پہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، پارٹی کے ادارے کرتے ہیں، تو اس بارے میں یہ سب کچھ کہنا جو ہے نا پری میچور ہے شاید۔ کامران مرتضی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کرکٹ کی بات کریں گے۔ جو سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں پی سی بی کے انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بابر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان کچھ میسیجز انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے۔ بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، کرکٹ کی بات کریں تو کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں آئیں پچھلے 2-3 ویک سے ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی پرفارمنس رہی، لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے علاوہ کیپٹن بابر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان کچھ میسیجز کا بھی معاملہ ہے۔ پہلے انہوں نے ایک خبر آئی، راشد لطیف صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین سے وہ رابطہ کرنا چاہ رہے تھے کپتان صاحب، وہ نہیں ہو پایا۔ پھر ایک چیٹ لیک ہو جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بابر اعظم سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کی بات ہوئی، اور بابر اعظم کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ پرائیویٹ چیٹ، مطلب واٹس ایپ چیٹ جو ہے باقاعدہ سے وہ لیک ہوئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں معروف صاحب ہیں اور کرکٹ پہ بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ شہزاد صاحب، پہلے تو یہ جو بابر اعظم اور چیئرمین پی سی بی والا معاملہ ہے، ایک تو تھوڑا سا اس پہ کہ دیکھیں بابر اعظم وہ کیپٹن ہے جس نے ٹیم کو نمبر 1 رینکنگ میں پہنچایا، اور فتوحات ہمیں دیتے ہیں، 2-3 سالوں کا یہ قصہ ہے، لیکن اچانک ہی اگر وہ مطلب ورلڈ کپ میں 4 میچز پاکستانی ٹیم ہاری ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ٹارگٹ اور ہدف بنا کے بابر اعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی عادل، بہت شکریہ۔ عادل، ظاہر سی بات ہے جتنے فینز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم مایوس ہوتے ہیں جب
ٹیم سے ایکسپیکٹیشنز ہوں اور ٹیم پرفارم نہ کرے. اور میرے خیال سے ہر فین کا اور کوئی بھی ایکس کرکٹر ہو ان کا یہ ظاہر سی بات ہے رائٹ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی بات کرے. اگر ان کو لگتا ہے کہ کپتانی میں کہیں کمی ہے تو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. آپ گیم پہ بات کریں, تنقید کریں. اگر بابر اتنے رنز نہیں کر رہا جتنے اس کو کرنے چاہیے, جتنا اس کی کیپیسٹی ہے, جتنی اس کی سکلز ہے, تو اس پہ بھی آپ تنقید کریں. تنقید تو دنیا بھر میں ہوتی ہے. انگلینڈ ہار رہا ہے, انگلینڈ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک تو میڈیا بھی تنقید کو جس لیول پہ لے کے چلا جاتا ہے, اور چلے میڈیا تو کر رہا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو بیک کرے, ٹیم کے کپتان کو بیک کرے, وہ اس پورے ایپیسوڈ میں کیا کام کر رہا ہے اس وقت. ایک تو وہ بار بار جہاں ان کو موقع ملتا ہے ذکا اشرف صاحب کو, وہ پریس ریلیز کے ذریعے یا اپنے انٹرویوز کے ذریعے ٹیم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ٹیم کی کمیاں جو ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. شاید بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, وہ کمیاں ہو ٹیم میں, لیکن کیا یہ موقع ہے جب آپ کی ٹیم انڈیا میں موجود ہے, ورلڈ کپ کیمپین آپ کی جاری ہے, میچز ابھی کھیل رہے ہیں, اس وقت تو آپ بیک کریں گے. ایکس کرکٹرز کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بورڈ تو نہیں کر سکتا. بورڈ تو اس وقت ٹیم کو بیک کرے گا. جب ٹیم آ جائے گی اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے, کہیں کمی ہوئی ہے, تو تبدیلیاں لے کر آئیں. لیکن اس طریقے سے ٹیم کو کرٹیسائز کرنا اور پھر خبریں لیک کرنا, میں آپ کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور رضوان اور انضمام صاحب کی ایک کمپنی ہے جس سے تقریباً 7-8 پلیئر ایسوسیٹڈ ہیں, یہ بات درست ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت اس کو لیک کرنا, میڈیا میں اچھالنا, جبکہ انضمام کو چیف سلیکٹر آپ نہیں بنایا, تو آئی ایم شیور اس وقت آپ کے نالج میں ہوگی, بیکاز مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ ایکس کرکٹرز اس کمپنی کے حوالے سے جانتے تھے کہ کافی سارے جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ کمپنی یہ کمپنی ان کو مینیج کرتی ہے. تو اگر بورڈ کو بھی پتا ہوگا, اور پھر بھی انہوں نے انضمام کو چیف سلیکٹر بنایا, اور اب جب ٹیم ہار رہی ہے تو اسی چیز کو آپ نکال کے پلیئرز کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیف آپریٹنگ آفیسر اور ایک پاکستان کا کپتان, اعتماد کا رشتہ ہوگا, انہوں نے میسج کیا, انہوں نے جواب دے دیا, بٹ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ آپ اپنے کیپٹن کی جو چیٹ ہے وہ لیک کر رہے ہیں. اور اپیرنٹلی جو بدامی صاحب کا میں نے جو ویلاگ سنا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید چیئرمین کو دیا, ذکا اشرف نے پھر فورس کیا کہ آپ اس کو چلائیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو چلائیں. مطلب ہاؤ کین یو ڈو دس؟ آپ کی ٹیم انڈیا میں ہے, وہاں پہ ایک میڈیا موجود ہے دنیا بھر کا جو آپ سے سوال کرے گا, اس وقت تو آپ کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. لیکن آپ سمیئر کیمپین چلا رہے ہیں اپنے کیپٹن کے خلاف, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اس کے دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں نا. مین اس کا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں اپنی جو خامیاں ہیں, جو آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جو بورڈ کے ممبرز ہیں, بورڈ آف گورنرز ہیں, ان کو پورا کریں, الیکشن کروائیں, وہ آپ کروا نہیں سکے. اس میں 4-5 دن رہ گئے, تو شاید کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کا بیکلیش آپ کے اوپر آئے گا, تو آپ بری الزمہ ہونے کے لیے اس وقت آپ چیف سلیکٹر اور بابر اعظم کو انڈر دا بس دے دیں, ساری ذمہ داری ان پر ڈال دیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے عادل کہ اس ملک میں ویسے ہی ہم سٹارز نہیں پیدا کرتے, اور اگر کوئی سٹار بن جاتا ہے تو شاید ہم اس کو اتنا ویلیو نہیں کرتے جتنے ہمارے پڑوسی ممالک کرتے ہیں یا دوسرے کرتے ہیں. اور پاکستان میں تو بچا کچا ایک ہی کھیل رہ گیا ہے, کرکٹ, اور وہ ڈس اپوائنٹ بھی کرتا ہے ہمیں, لیکن ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے, ہمیں یونائٹ بھی کرتا ہے. تو اتنے بڑے سٹار کو آپ مینٹلی تباہ کر رہے ہیں اس وقت. آپ کو کپتانی اس کی پسند نہیں ہے, آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے شہزاد آخر میں مختصراً بتائیے گا, ٹھیک ہے, ٹائم میرے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا. بورڈ کا جو ایک کردار ہوتا ہے اتنے اہم اور بڑے ایونٹ سے پہلے, کیا وہ پورا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں نا, سیٹھی صاحب گئے اور ذکا اشرف صاحب آ گئے, وہ ورلڈ کپ سے تھوڑا پہلے یہ معاملہ, یہ چینج اوور جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی امپیکٹ ہے ٹیم کی پرفارمنس پہ؟ ایبسلیوٹلی عادل, یہ میوزیکل چیئر لگایا ہوا ہے یہاں پہ. ایک تو پیٹرن ان چیف جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کا مطلب جس کی حکومت ہوگی اس کا بندہ جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین ہوگا. اور یہاں تو ایک میوزیکل چیئر لگا رہا, پہلے بھی نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے درمیان, اور اب بھی. اور ہمارے یہاں ہر ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے وہ ساری پالیسیز کو تبدیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آئی ایم رائٹ, اور وہ اپنی پالیسیز لے کر آتا ہے. مطلب اس پوزیشن کے ساتھ بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل بارگین ہو رہا تھا اس کے پیچھے کہ ہمارا چیئرمین ہوگا, کس کا ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کولیشن کا حصہ تھے, اور پیپلز پارٹی نے پریویل کیا اس میں, اسپورٹس منسٹر بھی ان کے تھے. تو اگر آپ ہر ادارے, کتنے ادارے اس وقت تباہ ہو چکے ہیں. اب اس ادارے پہ آپ کی نظر ہے جو کہ اوبویسلی اپنے فائنینسز خود جنریٹ کرتا ہے, کرکٹ رن کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح تباہ کر دیں گے جیسے آپ نے پی آئی اے کو تباہ کیا, ریلوے کو تباہ کیا, پاکستان سٹیل مل کو تباہ کیا. مطلب جس طریقے سے, جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, اگر آئی سی سی سے ہمیں یہ پیسے نہ ملتے ہوں جو ایڈز کی صورت میں ہمیں یا جو رائٹس کی صورت میں ملتے ہیں, تو شاید اگر فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو یہ ادارہ تو یہ ادارہ بھی تباہ ہو جاتا تھا. کیونکہ ابھی تک ان کے پاس پیسہ ہے تو شاید یہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن جس ڈائریکشن میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, نہ صرف یہ ادارہ تباہ کریں گے بلکہ جو آخری اسپورٹس بچا ہے پاکستان میں وہ بھی میرے خیال سے آپ تباہ کر دیں گے. ٹھیک,
शहजाद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।